हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही है। फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है। मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। हुकूमती फैसले पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। महंगाई और माशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी की बातें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। और पीपल्स पार्टी JUI फे ANP जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत। MKM पाकिस्तान का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह कहते हैं, ज़ाती तौर पर पाबंदी के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालिफत की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, ये फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इद्दत के समेत नहीं निकाल सकता। इनकी ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती है। रिजर्व पीपल पार्टी भी उसके साथ है भी नहीं भी है। नून मुस्तकबिल की काफ दी गई, खत्म हो गई। कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करेगी। अमल जो है ना आइसोलेशन की शिकार हो जाए। किसी का बाप पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मिड टर्म इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें। जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, जो करना है कर लें। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हर फोरम पर इनका मुकाबला करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत किस बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। फस्तायत और तमाम हरबों के बावजूद हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अता तारड़ की गुफ्तगू अदालती फैसले के नतीजे में शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है। घबराई हुई हुकूमत अपनी धमकियों से 24 करोड़ अवाम को डराना चाहती है। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने हैं। इनका फैसला भी अवाम करेंगे। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद गुजरा को एहसास नहीं है, हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में, इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। अब लोग क्या कहेंगे कि सीटें लेने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जमहूरी अक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मजीद खराबियां पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। को अपने अस्करी विंग से, अपने रियासत मुखालफ नजरिए से दूर ना कर सके तो फिर क्या चॉइस रह जाती है हुकूमत के पास। हुकूमत उसको पाबंदी लगाने का रेफरेंस जो है वो भेजने पर मजबूर हुई। फैसला मुश्किल है लेकिन पीटीआई ने मजबूर किया। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग न हो। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। रियासत के मफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। उम्मीद है इंसाफ होगा। रियासत मुखालिफ जो भी खड़ा होगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है अपना फर्ज निभाए। दानियाल चौधरी बोले, अब पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। कुछ दिनों में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसले करेंगे। इस मुल्क के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
مسلم لیگ نون کا مری میں مشاورتی اجلاس ملتوی کیوں ہوا؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ کے ذرائع نے بتایا میٹنگ مؤخر کرنے کی وجہ پارٹی میں اختلاف رائے تھا۔ چند لیگی رہنما پارٹی اور حکومت کے سیاسی طرز عمل پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی پر پارٹی میں اختلافات تھے۔ ایک سینئر لیگی رہنما کا کہنا ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہیں لیکن پارٹی کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف نے وزیر اعظم اور مریم سے مشاورت کر لی ہوگی، اسی لیے ہمیں نہیں بلایا۔ ہم جیسے لوگ میٹنگ میں کچھ اور کہہ دیں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی، ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں۔ سب نے سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ جو سکم ہے اس ججمنٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ 12 جولائی کا فیصلہ معطل کرنے اور نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، 12 جولائی کا فیصلہ معطل نہ کیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے تو مخصوص نشستوں کی استدعا ہی نہیں کی تھی۔ آزاد اراکین کو 15 دن میں شمولیت کا کہنا قانون کے خلاف ہے۔ آئین واضح ہے، آزاد امیدواروں کی شمولیت 3 دن میں ہی ہو سکتی ہے۔ کیس کے حتمی فیصلے تک حکم امتناع دیا جائے۔ جب راستہ تصادم ہے تو پھر سب بے معنی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وہ پورا زور لگائیں، ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں گے۔ فیصلے پر عمل یا آئین کا تحفظ، دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بولے الیکشن کمیشن نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے، وزیر اعظم نے بھی آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جو فیصلے میں ہے آئین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مختلف کمشنرز پنجاب کے بالخصوص ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کال کر کے وزارتوں کی اور باڈیز کی چیئرمین بنانے کی آفریں لگا رہے ہیں۔ بھول جائیں، آپ کے نام مجھے معلوم ہو گئے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ آپ کے نام نشر کروں گا۔ ہمارے جو اراکین پی ٹی آئی میں شمولیت کا حلف جمع کرانا چاہتے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، کہا کمشنرز کے ذریعے اراکین کو آفرز دی جا رہی ہیں، سب کے نام معلوم ہیں، بہت جلد سامنے لاؤں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اب تک 35 اراکین پی ٹی آئی سے وابستگی کا حلف نامہ جمع کرا چکے ہیں۔ سندھ کے 9 ایم پی ایز نے بھی وابستگی سرٹیفکیٹ پارٹی کو جمع کرا دیے۔ پنجاب سے 100 سے زائد اراکین اسمبلی نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی قیادت کی پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ سے متعلق مشاورت جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو صنم جاوید کی گرفتاری سے روک دیا۔ پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولیں تو عدالت آرڈر واپس لے لے گی۔ صنم جاوید گھر جائے اور خاموش رہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی وکیل علی اشفاق کو ہدایت، کہا صنم جاوید کو عدالت پیش کرنا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، ورکنگ ڈیز میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ نامہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزم کی عدم پیشی پر ریمانڈ دینے یا نہ دینے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت کا کہنا تھا دائرہ اختیار پر دلائل سن لیے، کچھ دیر میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل کا کہنا تھا ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے ہر صورت عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ کل نیب کے جج نے جیل جا کر ریمانڈ کی سماعت کی۔ ویڈیو کال پر ملزم کی حاضری کی کوئی گنجائش نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک پر دوران سماعت کہا انہوں نے کبھی تشدد پر نہیں اکسایا، ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا ایم کیو ایم سمجھتی ہے آج کی صورتحال کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کا غیر جمہوری رویہ، ملک مخالف پالیسیاں صورتحال کی ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اس سے سیاسی افراتفری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
بیان میں کہا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جمہوری اقدار کے لیے بڑا دھچکا اور آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ متفق کا فیصلہ دے چکی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، حکومت بڑھتے تشدد اور تشدد پسندی کے خاتمے کے لیے ترجیحی اقدامات کرے۔ آئی ایم ایف سے نئے قرض معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کار پرجوش ہیں، بڑی کمپنیوں کے حصص میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ رواں سال مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ سے اوپر جا سکتی ہے۔ رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع آئل ریفائنریز کا کہنا ہے پیٹرول 7 روپے 67 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے، جبکہ مٹی کا تیل 2 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ 2 سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 22 روپے 53 پیسے اضافہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجلی صارفین پر 2 سال میں 2000 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ پہلی بار گھریلو صارفین پر 1000 روپے تک فکس چارجز لگا دیے گئے ہیں۔ ٹیکسز کے خلاف سیمنٹ ڈیلرز کی ملک بھر میں ہڑتال۔ چیئرمین چودھری ساجد کہتے ہیں ڈیلرز نے سیمنٹ سپلائی غیر معینہ مدت کے لیے بند کی ہے۔ ٹیکسز اور پی او ایس کی وجہ سے کاروبار مشکلات کا شکار ہے۔ ٹیکسز کو سیمنٹ کمپنیوں سے ملنے والے مارجن ڈسکاؤنٹ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ڈسپلن پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس، محسن نقوی نے کہا ٹیم کے اندر اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے، گروپنگ کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ گیری کرسچن اور جیسن گلسپی مکمل با اختیار اور ان پر اعتماد ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی ہوگا، فٹنس پرفارمنس کے معیار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ محمد حارث پاکستان شاہینز کی وائٹ بال ٹیم کے کپتان مقرر، عثمان خان کو پاکستان شاہینز ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ ریڈ بال ٹیم کے کپتان صاحبزادہ فرحان کی قیادت میں ٹیم گزشتہ روز آسٹریلیا پہنچی تھی۔ دورے میں 2 ون ڈے اور 9 ٹیموں پر مشتمل T20 سیریز بھی ہوگی۔ نوشہرہ میں صحافی حسن زیب قتل، نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے اکبرپورہ میں مقامی اخبار کے صحافی کی گاڑی پر گولیاں برسائیں۔ فائرنگ سے حسن زیب جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نوٹس لے لیا، پولیس کے اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سندھ پولیس، رینجرز اور یقیناً انٹیلیجنس ادارے بھی اس میں ہمارے لیے ہیلپ فل تھے، اور انہوں نے 3-4 دن وہاں ریکی کی۔ پہلے اس کے بھائی کو مارا، لوگ تھے اغوا ہوئے ان کو واپس کروایا۔ صوبائی حکومت کی جرائم پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی ریکی کے بعد گینگ کے خلاف کارروائیاں کی، ڈاکوؤں کو مارا اور کئی افراد کو بازیاب کرایا۔ آئی جی سندھ نے کہا پولیس کے لیے جدید ہتھیار خرید رہی ہے، 1300 کیمرے لگیں گے تو کراچی میں بہتری آئے گی۔ شہدائے کربلا کی یاد، ملک بھر میں 8 محرم کے جلوس برآمد ہوئے۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پنجاب میں 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروس مخصوص مقامات پر معطل کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں موبائل سروس بند نہیں ہوگی۔ گجرانوالہ، ناروال، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بھکر میں موبائل سروس جزوی معطل رہے گی۔ راولپنڈی میں 28، رحیم یار خان میں 15، میاں والی اور بہاولپور میں 11 مقامات پر سروس معطل ہوگی۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات آخری مراحل میں داخل، ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت۔ عرس کی اختتامی تقریب 10 محرم الحرام کو ہوگی۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت جاری، سیف زون میں بھی فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ صہیونی فوج کی المغازی اور بریج کیمپ پر بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ نصیرات میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر میزائل حملے میں
17 فلسطینی شہید اور 80 زخمی ہوئے۔ رفح پر بھی فضائی اور زمینی حملے جاری۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں مزید 80 فلسطینی شہید کر دیے، 200 سے زیادہ زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 38,664 ہو گئی، 89,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کپواڑہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کے دوران شہید کر دیا۔ کیرن میں بھارتی فوج کا آپریشن، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال۔ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے تھامس کے گھر اور گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ حملہ آور سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کے مطابق سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی دھمکی آمیز مواد نہیں ملا۔ ملزم کا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ نہیں، بندوق والد کی تھی۔ تھامس کے پاس کنٹرول ڈیوائس تھی، دور سے گاڑی کو اڑا سکتا تھا۔ ہوم لینڈ قاتلانہ حملے اور سیکیورٹی ناکامی کی تحقیقات کرے گی۔ امریکی صدر کی سیاسی درجہ حرارت میں کمی پر زور دیتے ہوئے قوم سے متحد رہنے کی اپیل۔ اوول آفس سے قوم سے خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا، ٹرمپ پر فائرنگ کا واقعہ ہم سب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا تقاضا کرتا ہے۔ امریکی سیاست کبھی بھی جنگ اور قتل کا میدان نہیں ہونا چاہیے۔ غیر ملکی عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں ہم اختلافات بیلٹ باکس سے حل کرتے ہیں، بلٹ سے نہیں۔ ریپبلکن کنونشن کے لیے اپنی تقریر کو مکمل طور پر دوبارہ لکھا ہے۔ اب ریپبلکن کنونشن میں میرا خطاب یکسر مختلف ہونے والا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کے بعد پہلا انٹرویو۔ کہا، اپنے خطاب میں بائیڈن پر تنقید کے بجائے اتحاد کے پیغام پر توجہ مرکوز رکھوں گا۔ یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے۔ کراچی میں آج پھر گرمی کا راج رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے گہرے بادل چھائے۔ کاٹھور M9 موٹر وے گلشن معمار میں بوندا باندی۔ شہر میں جمعرات تک گرمی برقرار رہنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے 19 اور 20 جولائی کو شہر قائد میں تیز بارش کی پیش گوئی کر دی۔ چترال میں بارش سے سیلابی صورتحال۔ بیروز گاؤں میں بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں بھی موسم خوشگوار۔ گرمی کے ستائے افراد نے مالم جبہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ سیاح خوشگوار موسم اور دل فریب نظاروں کے مزے لے رہے ہیں۔ کارلوس الکراز نے ومبلڈن ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ لگاتار دوسری بار جوکووچ کو ہرا کر چیمپئن بن گئے۔ ہسپانوی کھلاڑی نے جوکووچ کی ایک نہ چلنے کی 25واں گرینڈ سلیم جیتنے کا خواب توڑ دیا۔ برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے ٹرافی پیش کی۔ ٹام کروز سمیت دیگر ہالی ووڈ سٹارز نے بھی فائنل دیکھا۔ UEFA یورو کپ 2024 اسپین کے نام۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ اسپین نے چوتھی بار یورو کپ کا ٹائٹل جیتا۔ میڈرڈ میں جشن، فینس سڑکوں پر نکل آئے، شاندار آتش بازی۔ کمال ہے یمال ہے، فیفا ورلڈ کپ کا آفیشیل پیج پاکستانی گانوں کے بعد اردو کے جملے بھی لکھنے لگا۔ اسپین کے کم عمر فٹ بال ہیرو لامین یامال کی تصویر کے ساتھ کیپشن لکھا، کمال ہے یمال ہے۔ اس سے پہلے میسی کی سالگرہ اور امبابے کی ریلز پر بھی پاکستانی گانے لگا چکے۔ ارجنٹینا نے کوپا امریکہ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں کولمبیا کو 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا فیصلہ کن گول اضافی وقت میں میسی کے متبادل مارٹینیز نے کیا۔ 64ویں منٹ میں میسی انجری کا شکار ہو کر باہر ہوئے۔ ارجنٹینا کی ٹیم نے مسلسل تیسرا عالمی اعزاز اپنے نام کیا۔ روس میں نایاب سائبیرین ٹائیگر کے 8 بچوں کی پیدائش۔ ننھے بچوں نے برنول شہر کے چڑیا گھر کی رونق بڑھا دی۔ انتظامیہ کے مطابق ننھے ٹائیگر مکمل طور پر صحت مند ہیں۔